बैठे हैं सब सरकार गौस पाक की मोहब्बत में दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीउना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक शायर कहता है, पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम। बाखुदा ऐसी करामत तो देखी न सुनी, पैर उखड़े तो जमा देते हैं गौसे आजम, पैर उखड़े तो जमा देते हैं गौसे आजम। मैं कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का, मैं कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का। दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। मुनकर नकीर कब्र से ये कह के चल दिए, सोने दो ये गुलाम है पीराने पीर का, सोने दो ये गुलाम है पीराने पीर का। आप तमामी हजरात जानते हैं, परवरदिगार आलम ने अगर सबसे पहले किसी शख्सियत को पैदा किया था, मेरे रब ने अगर सबसे पहले किसी इंसान को वजूद बख्शा था, अगर किसी आला हजरत के मानने वाले से, रजा के चाहने वाले से आप पूछिएगा, ऐ इंसान जरा ये तो बता दे, इस दुनिया के अंदर सबसे पहले मेरे रब ने जिस जात को पैदा किया था उस जात का नाम क्या है? तो हर शख्स ये कहेगा उस जात का नाम कोई और नहीं है, उस जात का नाम नस्ल इंसानियत के बाप हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। अगर आप दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाले, अगर आप दूसरी किताब पे ईमान रखने वाले इंसान से अगर इस बात का सवाल करेंगे, ऐ इंसान जरा ये तो बता दे तेरे बाप का नाम क्या है? जो सबसे पहला तेरा बाप है उसका नाम क्या है? तो हर इंसान यही कहता हुआ नजर आएगा, अगर हमारा कोई बाप है तो वो कोई और नहीं बल्कि हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। पूरी दुनिया के अंदर जिसने इंसान जन्म लिए हुए हैं, तमाम इंसानों का बाप अगर कोई है तो कोई और नहीं बल्कि हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। लेकिन सुनते चले जाइएगा खिमपुरा के गयूर मुसलमानों, आज भी इस्लाम को मिटाने की लोग रचना रच रहे हैं, आज भी लोग इस्लाम को मिटाने की प्लानिंग बना रहे हैं, आज भी लोग इस्लाम को मिटाने का प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, आज भी लोग इस्लाम को मिटाने की साजिश रच रहे हैं, आज भी लोग इस्लाम को मिटाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये बात कोई नई नहीं है, बल्कि जब हजरत आदम इस दुनिया के अंदर आए थे तब भी ऐसी मादी ताकत इस्लाम के सामने उठेगी, तब भी बातिल ताकतों ने जन्म लिया था। जब इस्लाम को बढ़ाने के लिए, इस्लाम की कंदील को रोशन करने के लिए, इस्लाम के चिराग को रोशन करने के लिए, इस्लाम के दरख्त को अपने खूने जिगर से सींचने के लिए, इस्लाम के झंडों को सहारा देने के लिए, इस्लाम की कश्ती को कांधा देने के लिए जब हजरत आदम ने मैदान अमल में अपने कदम को बढ़ाया था तो उस वक्त भी बातिल ताकतें सामने आई थी और आपस में इस बात की प्लानिंग कर रही थी कि अब हम इस्लाम को मिटा देंगे, हमें इस्लाम को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, जब हजरत आदम इस दुनिया के अंदर आए थे तो आदम का सिर्फ एक ही मिशन था कि इस्लाम आगे को बढ़ता रहे, इस्लाम का एक ही मिशन था कि इस्लाम फरोग पाता रहे, इस्लाम का सिर्फ एक ही तरीका था कि इस्लाम का झंडा बुलंद होता रहे, इस्लाम का अलम बुलंद होता रहे, इस्लाम का दरख्त फलता और फूलता रहे, इस्लाम का झंडा ऊंचा होता रहे। लेकिन सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, जब हजरत आदम दुनिया के अंदर आए थे और आकर के दुनिया से कूच करके चले गए तो इस्लाम के खिलाफ उठने वाली आवाजों ने फिर से जन्म ले लिया कि अब हम इस्लाम को मिटा देंगे। आदम आए थे दुनिया से चले गए, अब हमें इस्लाम को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब हजरत आदम गए थे तो उनके बाद में अगर इस्लाम की कश्ती को कांधा देने के लिए कोई और आया था तो वो शख्सियत कोई और नहीं थी बल्कि हजरत आदम का शहजादा, हजरत आदम का बेटा हजरत शीश थे। जब हजरत शीश मैदान अमल में आए उनका भी यही मिशन था कि इस्लाम फरोग पाता रहे, इस्लाम को तरक्की मिलती रहे, इस्लाम की कंदील रोशन होती रहे, इस्लाम का चिराग रोशन होता रहे। लेकिन आदम आए थे, उनके बाद उनके बेटे हजरत शीश आए और वो भी दुनिया से चले गए। उनके बाद में 1,24,000 2,24,000 को नबेश अंबिया रसूल आते रहे और जाते रहे। लेकिन तमाम अंबिया इकराम का एक ही मिशन था कि इस्लाम आगे को बढ़ता रहे, इस्लाम फरोग पाता रहे, इस्लाम को तरक्की मिलती रहे। लेकिन सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अंबिया आते रहे और जाते रहे, रसूल आते रहे और जाते रहे, पैगंबर आते रहे और जाते रहे। लेकिन सबसे आखिर में अगर कोई आता है, सबसे आखिर में इस्लाम का रखवाला अगर कोई आता है, सबसे आखिर में इस्लाम का लीडर कोई आता है, सबसे आखिर में अगर इस्लाम की कश्ती को कांधा लगाने के लिए कोई और आता है तो कोई और नहीं है, वो मेरा और आपका पैगंबर है, वो मेरा और आपका मदनी मक्की सरकार है। अरे इस्लाम तो आया था मक्के की मुकद्दस जमीन पे, लेकिन आज 7 समंदर पार करके आपके भारत के अंदर इस्लाम कैसे आ गया? आपके खिमपुरा के अंदर
اسلام نے کیسے جنم لے لیا؟ کیا اسلام کسی تلوار سے پھیلا ہے؟ کیا اسلام کسی برچھی سے پھیلا ہے؟ کیا اسلام کسی بم اور بارود سے پھیلا ہے؟ کیا اسلام کسی تلوار اور تیر سے پھیلا ہے؟ نہیں نہیں، اسلام تو صرف مصطفیٰ کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کا اخلاق دشمنان اسلام نے دیکھا تھا تو جب مصطفیٰ کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھتا تھا، مصطفیٰ کے قدموں پہ گرتا ہوا نظر آتا تھا، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوا نظر آتا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے اسلام کی قندیل کو اتنا روشن کر دیا، میرے مصطفیٰ نے اسلام کے چراغ کو اتنا روشن کر دیا کہ آج پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اسلام کا پھریرا لہرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ارے یہ اسلام، جس اسلام کی کشتی کو سہارا اگر کسی نے دیا تھا تو کسی اور نے نہیں بلکہ آمنہ کے لال نے دیا تھا، عبداللہ کے لخت جگر نے دیا تھا، رسولوں کے سلطان نے دیا تھا۔ جب میرے مصطفیٰ نے اسلام کی کشتی کو سہارا دیا تھا تو پوری دنیا مل کر کے اس بات کی رچنا رچ لے، پوری دنیا مل کر کے یہ بات کی پلاننگ بنا لے، لیکن دنیا تو ختم ہو سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کا اسلام آگے بڑھایا ہوا نہیں ختم ہو سکتا۔ اس لیے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، فانوس بس کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اسلام کو میرے مصطفیٰ نے جب اسلام کی کشتی کو سہارا دیا تھا، اسلام کو پوری دنیا میں عام کر دیا، لیکن جب میرے مصطفیٰ دنیا سے چلے گئے، مصطفیٰ کو ایک آن کے لیے موت آئی ہے۔ اے خمپرا کے غیور مسلمانوں، میں آپ کو اس بات کو حضرت حضور سید شبابیہ صاحب قبلہ کے دامن کو پکڑ کر آج میں یہ اعلان اس غوث اعظم کی محفل سے کرنا چاہتا ہوں۔ ارے میرے مصطفیٰ کا وہ اسلام جب مصطفیٰ دنیا سے چلے گئے، ارے قرآن کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی قرآن کے فرمان کے مطابق میرے مصطفیٰ کو ایک آن کے لیے موت آئی ہے، لیکن جب مصطفیٰ کو ایک آن کے لیے موت آئی، آج وہ ظالم جب مصطفیٰ کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو ارے مصطفیٰ تو مر کے مٹی میں مل گئے، مصطفیٰ تو کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ارے سمرس بھی ایسے نالائق بہنجار غدار بدکار مکار لوگوں کے گال پہ تماچا رسید کرنا چاہتا ہے۔ اے لوگوں، تم یہ کہتے ہو کہ میرے مصطفیٰ مر کے مٹی میں مل گئے، ارے میرے مصطفیٰ کی شان تو بہت بڑی ہے، میرے مصطفیٰ کے غلام زندہ ہے، میرے مصطفیٰ کا دین زندہ ہے، میرے مصطفیٰ کا اسلام زندہ ہے، میرے مصطفیٰ کا قرآن زندہ ہے، اور میرے مصطفیٰ کے ماننے والے بغداد کی سرزمین پہ حضور غوث اعظم زندہ ہے، راجستھان کی مقدس زمین پہ حضور غریب نواز زندہ ہے، اعلیٰ حضرت کی مقدس زمین پہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت زندہ ہے، اور میرے مصطفیٰ کی زندگی کے تعلق سے میں تو اعلیٰ حضرت کے شعر سے یہ بابا کے بہل دنیا کو پیغام دیتا ہوں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نعرہ تکبیر لگائے، نعرہ لگائے، واہ واہ واہ، یا رسول اللہ، واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ واہ، بہت اچھا بھائی، واہ واہ۔ جب میرے مصطفیٰ دنیا سے چلے گئے، باطل طاقتیں پھر سامنے آ گئی کہ اسلام کو مٹا دیں گے، لیکن جب میرے مصطفیٰ دنیا سے گئے تھے تو اسلام کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے میدان عمل میں کوئی اور نہیں آتا ہے بلکہ وہی شخصیت آتی ہے جس کو زمانہ حضرت یارغار صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتا ہے۔ کون ہے صدیق اکبر؟ وہی صدیق اکبر جن کے کاندھوں پہ سوار ہو کے غار ثور کی سواری میرے مصطفیٰ نے کی تھی، وہی صدیق اکبر جن کی بیٹی حضرت عائشہ میرے مصطفیٰ کے نکاح میں تھی، جن سے سب سے زیادہ پیار میرے مصطفیٰ کرتے تھے، اسی شخصیت کی بیٹی حضرت عائشہ تھی، لیکن جب میرے مصطفیٰ کے بعد میں حضرت صدیق آئے وہ بھی دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب میرے مصطفیٰ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی اور شخصیت نہیں آتی ہے، وہی شخصیت آتی ہے جس کی حکومت آدھی دنیا پہ 22 لاکھ مربع میل پہ جس کی حکومت ہے، جس کو زمانہ عدالت کا شہسوار، جس کو زمانہ عدالت کا شہنشاہ حضرت عمر فاروق اعظم کے نام سے یاد کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم میدان میں آ جاتے ہیں، ان کے بعد میں اسلام کی تنظیم کو روشن کرنے کے لیے اگر کوئی اور آتا ہے تو سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں۔ آج تو دنیا
के अंदर पैसे वाले बहुत हैं, आज तो दुनिया के अंदर रुपए वाले बहुत हैं, लेकिन इस्लामी हिस्ट्री के अंदर, इस्लाम के अंदर सिर्फ एक ही इकलौता सेठ है जिसको जमाना हजरत जुन्नूरैन उस्मान गनी के नाम से याद किया करता है। हजरत उस्मान गनी मैदान में आए थे, और जब हजरत उस्मान गनी मैदान में आ गए तो इस्लाम की जिंदगी रोशन होती रही, इस्लाम को फरोग मिलता रहा। लेकिन जब जुन्नूरैन उस्मान गनी चले गए, उसके बाद में आखिर में हजरत मौलाए कायनात दामाद पैगंबर हसनैन के बाबा मैदान में आ जाते हैं। और सबसे आखिर में अगर इस्लाम की कश्ती को, इस्लाम के दरख्त को सींचने के लिए अगर खून की जरूरत पड़ी थी तो मुस्तफा के नवासों ने करबला के रेगिस्तान में इसी इस्लाम के दरख्त को सींचने के लिए कहीं पे 6 महीने के अली असगर की कुर्बानी को पेश किया था, कहीं पे अपने खानदान के 18 साल के अली अकबर को पेश किया था, कहीं पे अपने भाई हजरत अब्बास लंबरदार के बाजुओं को दिया था, कहीं पे 22 साल के कासिम की जवानी पे घोड़े को दौड़ता हुआ देखा था। सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, जब इस्लाम को, इस्लाम के पौधे को सींचने के लिए करबला के इमाम की खून की जरूरत पड़ी थी तो मेरे आका इमाम हुसैन ने भी आखिर में जामे शहादत को नोश कर लिया था, लेकिन इस्लाम के झंडे को जमीन पे गिरने नहीं दिया था। जब मेरे मुस्तफा के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी को करबला के तपते हुए रेगिस्तान में दे दिया तो यही हमारा इस्लाम बारगाह रब्बुल उला में रो रो के दुआ कर रहा था, मौला अब मुझे बचाने के लिए किसी और को भेज दे। तूने मुझे बचाने के लिए अपने प्यारे महबूब को भेजा, उनके खुलफाए राशिदीन को भेजा और मुस्तफा के नवासे को भेजा। अब मुस्तफा का नवासा भी दुनिया से कूच कर गया है, रहलत कर गया है। ऐ मेरे मौला अब मुझे बचाने के लिए किसी और शख्सियत को भेज दे। जब चार जानिब से पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण से जब ये आवाजें उठ रही थी, इस्लाम के खिलाफ लोग प्लानिंग कर रहे थे, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा बना रहे थे कि अब हम इस्लाम को मिटा देंगे, हमें इस्लाम को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कि इस्लाम को बचाने के लिए इमाम हुसैन आए थे, वो भी जा चुके हैं, अब हम इस्लाम को मिटा देंगे। इस्लाम का रखवाला दुनिया से चला गया है, इस्लाम का लीडर दुनिया से चला गया है, इस्लाम की देखभाल करने वाला दुनिया से चला गया है, अब हम इस्लाम को मिटा देंगे। जब परवरदिगार आलम की बारगाह में यही हमारा इस्लाम रो रो के दुआ कर रहा था, मौला मुझे बचाने के लिए किसी और को भेज दे। तो ऐसे आलम में परवरदिगार आलम ने इस इस्लाम के दरख्त को सींचने के लिए किसी और को नहीं बल्कि मुल्क ईरान के कस्बा जिलान के महिला न्यूज के अंदर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम को भेजा था। जब मेरे आका गौसे आजम ने इस इस्लाम की कश्ती को कांधा दिया था, आज गौसे आजम की देन है पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का झंडा लहरता हुआ नजर आ रहा है। तभी तो एक शायर कहता है, पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम, खुदा इसी करामत तो देखी न सुनी, पैर उखले तो जमा देते हैं गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसरके आला हजरत। बहुत अच्छा हजरत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मेरे मुस्तफा की शान है वाह वाह वाह। और ये मुस्तफा के शहजादों की शान है। आपकी बात समझ में आ रही है? तबीयत लगती हो तो दिल लगा के कह दें या गौसे आजम, या और गौसे हाथों आज़म। को बुलंद करके कहें या गौसे आजम। गौस पाक कोई ऐसे ही नहीं बनते हैं, अगर बाप नेक होता है तब बच्चा अब्दुल कादिर बनता है। बाप अगर अपने वक्त का बहुत बड़ा बली हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त होता है तब बेटा अब्दुल कादिर बना करता है। अगर माँ अपने वक्त की बहुत बड़ी बलिया उम्मुल खैर फातिमा होती है तब कहीं जाके उसके आंगन में अगर कोई फूल खिलता है तो अब्दुल कादिर जैसा फूल खिलता है। अगर नाना जान अपने वक्त के बहुत बड़े बली हजरत अब्दुल्ला सौमई होते हैं तब कहीं नवासा जाके गौसे आजम बना करता है। फूफी जान हजरत आयशा होती है तब कहीं जाके भतीजा शेख अब्दुल कादिर जिलानी बना करता है। ये मेरे गौस पाक की शान है। सुनते चले जाइएगा, ये 11वीं शरीफ का जो महीना चल रहा है, आज खिमपुरा के अंदर, आज आपकी बस्ती के अंदर मेरे गौस की महफिल नहीं सजाई जा रही है कि गौसे आजम की महफिल तो जहां जहां पूरी दुनिया के अंदर सुन्नी तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शहनशाह तरन्नुम शारे अहले सुन्नत भाई गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला। माशाअल्लाह, हिंदुस्तान का बहुत ही कीमती आवाज की दुनिया का अनमोल हीरा, शारे हिंदुस्तान बुलबुल बाग़े मदीना भाई
غلام نور مجسم صاحب قبلہ کی ممبر رسول پر آمد ہو چکی ہے ماشاءاللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ اپنی ماتے کے نگاہوں سے جو آج پوری دنیا کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے جس کی مخملی آواز کو سماعت کیا جا رہا ہے، بداخ رسول انام محترم غلام نور مجسم صاحب قبلہ کے پیکر میں آپ اپنی ماتوں کی ماتھے کے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ابھی انہی کی مخملی معتبر آواز آپ کو سننے کو ملے گی، لیکن پہلے جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں وہ بات سن لیجئے گا۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں ایک اور اللہ کے ولی ہیں جن کو زمانہ حضرت نظام الدین اولیاء کے نام سے یاد کرتا ہے۔ 2-4 دن کے بعد میں حضرت نظام الدین اولیاء کا دہلی کے اندر بہت بڑا عرس ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو نہیں پتا ہے کہ غوث اعظم کی شان کتنی بلند ہے؟ ارے غوث اعظم تو جب تک کہ کسی ولی کی ولایت پہ اگر مہر نہیں لگاتے ہیں، اس وقت تک پروردگار عالم کسی کو ولی نہیں بنایا کرتا ہے۔ یہ میرے غوث اعظم کی شان ہے، سنتے چلے جائیے گا اسلام کے مقدس شہزادوں۔ چلیے میں آپ کو دہلی کی زمین پہ لے چلتا ہوں، اس کے بعد میں ایک بات غوث اعظم کے تعلق سے کروں گا، اپنی بات کو ختم کر لوں گا۔ دہلی کے مقدس زمین ہے، دہلی کو ہر انسان جاتا ہے، ہر انسان جانتا ہے دلی کی سرزمین کیسی ہے۔ ہماری راجدھانی ہے جس کو زمانہ دہلی کہا کرتا ہے۔ اسی دہلی کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء آرام کر رہے ہیں۔ کون ہے نظام الدین اولیاء؟ یہ وہی نظام الدین اولیاء ہے جن کا چرچا پوری دنیا کے اندر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج بھی دہلی کا پانی کڑوا ہے، کھارا ہے۔ کل بھی دہلی کا پانی خراب تھا، کل بھی دہلی کا پانی کڑوا تھا، لیکن سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں، آج تو پلمبری کا دور ہے، آج تو پلمبری کا دور ہے، ٹوٹی کا دور ہے، آج تو سمرسیبل کا دور ہے، آج تو نل کا دور ہے، لیکن کل وہ دور جو تھا وہ نل کا نہیں تھا، وہ ٹوٹی اور ٹنکی اور پلمبری کا دور نہیں تھا، وہ سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا کا دور نہیں تھا۔ آج تو اگر کہیں پہ کوئی معاملات بنتے ہیں تو فون کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے، لیکن کل کی جو حکومت تھی دلی کے اندر، ان کے جو ورکرز کام کرنے والے تھے، جو ان کے کارکنان کام کرنے والے تھے، اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنے تمام تر ورکرز کو، اپنے تمام تر کام کرنے والے کارکنان کو حکم دے دیا تھا کہ دہلی کی جو مین جگہیں ہیں، دہلی کی جو خاص جگہیں ہیں، وہاں پر بڑے بڑے برتنوں میں بھر کر کے میٹھا پانی رکھا جاتا تھا۔ ہر انسان جس کو پینے کی حاجت ہوتی تھی، جس کو پانی پینے کی طلب لگا کرتی تھی، وہ اپنے برتن کو لے کر کے جاتا تھا، میٹھا پانی وہاں سے لے آتا تھا۔ انہی مین جگہوں میں سے، انہی خاص جگہوں میں سے ایک ایسی جگہ تھی جس کو زمانہ حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ پر بھی میٹھے پانی کا بڑا برتن رکھا جاتا تھا، لوگ خانقاہ سے پانی بھرتے تھے اور میٹھے پانی کو پیا کرتے تھے۔ سنتے چلے جائیے گا اسلام کے مقدس شہزادوں، حضرت نظام الدین اولیاء مسجد کے اندر سے فجر کی نماز پڑھ کے اپنی خانقاہ سے بستی کی طرف نکلتے ہیں۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں؟ ایک لڑکی آ رہی ہے، اچانک کیا دیکھتے ہیں؟ ایک عورت آ رہی ہے خانقاہ کے قریب۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی نظر جب اس پہ پڑتی ہے تو حضرت نظام الدین اولیاء اس آنے والی بیٹی سے صرف کچھ اور نہیں بلکہ کہتے ہیں، بیٹی بتاؤ یہاں پر کیسے آئی ہو؟ ہم نے تمہیں آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے، تم رہتی کہاں پر ہو؟ جب اتنا کہا تھا نظام الدین اولیاء نے، بیٹی بتاؤ تم کہاں رہتی ہو؟ ارے بیٹی کا لفظ ایسا ہے، اگر کوئی مرد اگر کسی بچی سے بیٹی کہہ دیتا ہے اور جس کے ماں باپ حیات نہیں ہو تو اس کے آنسو زمین پہ ٹپ ٹپ صابن بادوں کی طرح گرنے لگتے ہیں۔ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے اسلام کے مقدس شہزادوں، بیٹی اپنی ہو یا پرائی ہو لیکن بیٹی ہوتی ہے، بیٹی اپنی ہو یا پرائی ہو تو عزت ہوا ہوتی ہے۔ جب نظام الدین اولیاء سے اس سے کہا تھا، اس بیٹی سے کہا تھا، بیٹی بتاؤ کیسے آنا ہوا ہے؟ ہم نے تمہیں آج سے پہلے اپنی خانقاہ کے قریب کبھی نہیں دیکھا، تم رہتی کہاں پر ہو؟ جب اتنا کہا تھا نظام الدین اولیاء نے تو بیٹی کی آنکھ سے آنسو ٹپ ٹپ زمین پہ گرنے لگے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا، بیٹی میں نے تم سے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے جو تم رونے لگی، بتاؤ تو صحیح تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح تمہارے رونے کا ضابطہ کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح تمہارے رونے کا اصول کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح تمہارے رونے کی غرض و غایت کیا ہے؟ جب اتنا کہا تھا نظام الدین اولیاء نے بیٹی سے تو بیٹی نے برجستہ عرض کیا تھا، بابا ارے میں تمہاری خانقاہ سے 10 گھر کے بعد میں 10 گھر کے بعد میں میرا گھر ہے، میں آپ کی خانقاہ سے قریب رہتی ہوں۔ حضرت
نظام الدین اولیاء سے جب بیٹی نے اتنا کہا تو نظام کہتے ہیں اے بیٹی میں نے تجھے کبھی نہیں دیکھا، تو پانی بھرنے کے لیے کیوں نہیں آتی ہے؟ تو بیٹی نے کہا تھا میں میٹھا پانی نہیں بلکہ کڑوا پانی پیتی ہوں، میں میٹھا پانی نہیں کھارا پانی پیتی ہوں۔ نظام الدین اولیاء نے کہا بیٹی بتاؤ تم کڑوا پانی کیوں پیتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے میرا ایک شوہر ہے، میرا ایک شوہر ہے جس کو فالج کا اثر ہو گیا ہے، جس کے پیروں نے کام کرنا بند کر دیا ہے، جس کے ہاتھوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے، جس کی زبان نے کام کرنا بند کر دیا ہے، جس کے کانوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ اے بابا جان میں کڑوا پانی پی کر کے اپنی زندگی کو گزر بسر کر رہی ہوں، لیکن میں میٹھا پانی اس لیے لینے کے لیے آپ کی خانقاہ پہ نہیں آتی ہوں۔ اگر میں آپ کی خانقاہ پہ میٹھا پانی لینے کے لیے آ گئی اور اگر میرے شوہر کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ میں تمام تر پریشانیوں کو برداشت کر سکتی ہوں لیکن اپنے شوہر کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ کیسی وہ بیٹی تھی جس نے یہ بات بابا حضرت نظام الدین اولیاء سے کہی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے جب یہ سنا اور یہ بات کو سن کے حضرت نظام الدین اپنی خانقاہ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ رات کے سناٹے میں پورے دلی کے لوگ سو رہے ہیں، دلی کے اندر تمام لوگ آرام کر رہے ہیں، دلی کے اندر تمام لوگ آرام کی نیند لے رہے ہیں، لیکن اللہ والا کوئی ایسے ہی اللہ والا نہیں بنتا ہے۔ جب پوری دنیا سوتی ہوتی ہے تو وہ اللہ کے حضور اپنے جبین عقیدت کو خم کر کے اللہ کی تسبیح پڑھا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کیا کرتا ہے۔ ارے وہ نظام الدین اولیاء جب اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے اللہ کے حضور جھکے ہوئے تھے، اچانک دل میں بات پیدا ہوتی ہے نظام الدین تمہاری خانقاہ کے قریب ایک بیٹی رہتی ہے اور وہ کڑوا پانی پیتی ہے، میٹھا پانی نہیں پیتی ہے۔ اگر تم سے میدان محشر میں پروردگار عالم نے سوال کر دیا نظام الدین ارے تیری خانقاہ کے قریب میں تیری خانقاہ سے 10 گھر کے بعد میں ایک بیٹی کڑوا پانی کھارا پانی پیتی رہی اور تجھے اس کی کیفیت کے بارے میں پتہ نہیں چلا، اے نظام الدین میں نے تیری ولایت کے قصے دلی کے لوگوں کے دلوں تک پہنچا دیے ہیں، میں نے تیری محبت کے قصے دلی کے لوگوں کے اندر عام کر دیے ہیں۔ اے نظام الدین میں نے تجھے ولایت کا شہنشاہ بنا دیا ہے، میں نے تجھے مملکت چشت کا تاجدار بنا دیا ہے۔ ارے تیرا دل اس میری بیٹی سے اس میری بندی سے بے خبر کیسے رہ گیا؟ جب نظام الدین کے تقوی نے جھنجھوڑ کے ان سے کہا تھا اے نظام الدین اگر میدان محشر میں پروردگار عالم نے تجھ سے سوال کر لیا تو کیا جواب دے گا؟ یہ بات جب اچانک دل میں پیدا ہوتی ہے نظام الدین اولیاء رات کے سناٹے میں اپنی خانقاہ سے نکلتے گئے۔ ایسے عالم میں جب رات کی حکومت تھی، جب کتوں نے تمام گلیوں میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا تھا، نظام الدین اولیاء نے اپنے پیروں سے چپل نکال دی اور چپلوں کو نکال کے 2 گھڑا پانی لیتے ہیں، ایک گھڑے کو سیدھے کاندھے پہ رکھتے ہیں، دوسرے گھڑے کو بائیں کاندھے پہ رکھتے ہیں اور دونوں گھڑے لے جا کر کے اسی پروردگار عالم کی بندی کے دروازے پہ جا کر دونوں گھڑے پانی رکھ کر کے رات کے سناٹے میں آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی صبح کا سورج نکلتا ہے چڑیاں اپنے گھونسلے میں چہچہاتی ہیں تو بیٹی نکلتی ہے دروازے سے، دروازہ کھولتی ہے، کیا دیکھتی ہے 2 گھڑے پانی رکھا ہوا ہے۔ اب دونوں گھڑے پانی کے ڈھکن کو کھولتی ہے اور 2-3 بوندیں پانی کی ہتھیلی پر رکھ کے زبان کے قریب کرتی ہے تو پتا چل جاتا ہے پانی کڑوا نہیں بلکہ میٹھا پانی ہے، اور اتنا میٹھا پانی ہے کہ اس نے اتنا میٹھا پانی کبھی پیا ہی نہیں ہے۔ جب اس نے اس پانی کو دیکھا تو دونوں گھڑے پانی اپنے گھر کے اندر لے گئی، خود بھی پیا، اپنے شوہر کو پلاتی رہی، لیکن دل میں ایک بات انگڑائی کے لے رہی تھی، دل میں ایک بات گردش کر رہی تھی، ذہن میں ایک بات گردش کر رہی تھی ارے دلی کے اندر اتنا سخی کون ہے؟ دلی کے اندر ایسا دل پروردگار عالم نے کس کے اندر رکھا ہے جو مجھ غریب کے لیے پانی بھر کر کے رکھ گیا رات کے سناٹے میں؟ 1 دن ہو گیا نظام الدین کو پانی رکھتے ہوئے، 2 دن ہو گئے نظام الدین کو پانی رکھتے ہوئے، 3 دن ہو گئے نظام الدین کو پانی رکھتے ہوئے۔ اب جیسے ہی چوتھی رات آتی ہے بیٹی کے دل میں وہی خیال پیدا ہوتا ہے میں دیکھوں گی ضرور کون ہے جو
پانی رکھ کر کے جاتا ہے۔ جب اس نے یہ بات اپنے دل کے اندر یہ ارادہ پیدا کر لیا تو اب جیسے ہی چوتھی رات آتی ہے وہ بیٹی سوتی نہیں ہے بلکہ دروازے کے قریب ٹیک لگا کے بیٹھ جاتی ہے کہ دیکھوں گی پانی رکھنے کے لیے کون آتا ہے۔ تو پانی رکھنے کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ نظام الدین اولیاء آیا کرتے تھے۔ پیروں میں چپلیں جوتی پہن کے نہیں، ننگے پیر آیا کرتے تھے، اس لیے کہ میری چپلوں کی، میری جوتیوں کی آواز سے دلی کے لوگوں کو پتہ نہ لگ جائے کہ میں یہ کام کیا کرتا ہوں۔ جیسے کہ نظام الدین اولیاء اس عورت کے، اس بیٹی کے دروازے پہ پہنچے گئے تو بیٹی نے ترنت دروازہ کھول کے کہا تھا بابا تم آتے ہو پانی رکھنے کے لیے؟ زور سے جیسے کہ اتنا کہا تھا بابا تم پانی رکھنے کے لیے آتے ہو تو نظام الدین اولیاء نے کہا تھا بیٹی رات کا سناٹا ہے، آہستہ بولو، میں زور سے بولنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو وہ بیٹی کہتی ہے بابا اب میں ہلکے نہیں بلکہ تیز آواز میں بولوں گی تاکہ دلی کے لوگوں کو پتا چل جائے پانی رکھنے کے لیے کوئی اور نہیں، نظام الدین اولیاء آتا ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا تھا بیٹی میری زندگی میں نے جتنی نیکی کی ہے وہ تمام تر نیکیوں کو میں بھی جانتا ہوں، میرے مریدین جانتے ہیں، ایک ایسی نیکی میں کرنا چاہتا تھا کہ صرف میں جانوں اور میرا پروردگار عالم جانے۔ ارے میں کہاں ہے وہ ملک کے لیڈر، کہاں ہے وہ ملک کے اپنے آپ کو جو کہتے ہیں ہم ملک کے ٹھیکیدار ہیں، کہاں ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم ملک کے علمبردار ہیں، کہاں ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم ملک کے ٹھیکیدار ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو ملک کا لیڈر بتاتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو ملک کا رکھوالا بتاتے ہیں، جو اپنے آپ کو ملک کا ٹھیکیدار بتاتے ہیں۔ ارے مجھے معلوم ہے تمہاری ٹھیکیداری کی رسائی کہاں تک ہے۔ اگر تم کسی غریب کو کھانے کے لیے ایک روٹی کا ٹکڑا دیتے ہو تو کیمروں کے ذریعے، موبائل فون کے ذریعے اتنی سیلفی لیتے ہو اور اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا کے اندر اتنا پھیلا دیتے ہو، اتنا عام کر دیتے ہو کہ اس غریب کو تمہارا ایک نوالا لینے کے بعد میں سماج کے اندر اپنی نظریں اٹھاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ لیکن باقر نظام الدین تیری عظمتوں کو سلام، باقر نظام الدین تیری بلندی کو سلام، باقر نظام الدین تیرے زہد و تقویٰ کو سلام، باقر نظام الدین تیری رفعت کو سلام۔ تو نظام جس کو دلی کا نظام الدین اولیاء میرے پروردگار عالم نے بنا دیا ہے، نظام الدین اولیاء نے کہا تھا بیٹی آہستہ بولو، ایک زندگی میں ایسی نیکی کرنا چاہتا تھا کہ اس نیکی کو صرف نظام الدین جانے اور اس کا پروردگار جانے۔ تو بیٹی نے کہا تھا بابا میں دلی کے تمام لوگوں کو جگہ کے بتا دوں گی پانی دینے کے لیے کوئی اور نہیں، نظام الدین اولیاء آتا ہے۔ حضرت نظام الدین نے اس کو وہیں پہ خاموش کر دیا اور خاموش کرنے کے بعد میں کہا بیٹی جاؤ تم گھر کے اندر چلی جاؤ، اگر لوگ جاگ جائیں گے تو پھر مجھے شرمندگی اٹھانا پڑے گی، لوگ جاگ جائیں گے تو مجھے ندامت اٹھانا پڑے گی، بیٹی تم اپنے گھر کے اندر چلی جاؤ۔ بیٹی اپنے گھر کے اندر چلی گئی، لیکن وہ تمام باتیں جو نظام الدین اولیاء سے اس بیٹی نے کی تھی، اس کا شوہر اپنے کمرے کے اندر تخت پہ لیٹا ہوا تھا، جو اٹھ نہیں سکتا تھا، کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، لیٹے لیٹے اپنی بیٹی کی اور ایک غیر مرد کی آواز کو سن رہا تھا۔ نظام الدین اپنی خانقاہ کے قریب گئے، بیٹی اپنے گھر کے قریب اپنے شوہر کے قریب گئی تو شوہر نے کہا تھا اے میری بیٹی تو فاحشہ ہو گئی ہے، تو بدچلن ہو گئی ہے، تو نے میری عزت کو پامال کر دیا ہے، تو نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ رات کے سناٹے میں تو کون سے غیر مرد سے بات کر رہی تھی؟ کون تھا جس سے تو بات کر رہی تھی؟ اب میں تجھے گھر میں رکھنا نہیں چاہتا ہوں، کون تھا اتنا بیکار دلی کا انسان جو تجھ سے رات کے سناٹے میں بات کر رہا تھا؟ تو اس بیٹی نے کہا تھا میرے سر کے تاج اگر تم مجھے برا بھلا کہو گے تو میں برداشت کر لوں گی، اگر تم مجھے گالیاں بکو گے تم برداشت کر لوں گی، لیکن تم اس کو گالی مت بکو جو میرے ساتھ میں بات کر رہا تھا۔ وہ تو اس شوہر نے کہا تھا وہ کون تھا تیرا؟ تو اس نے کہا تھا وہ میری محبتوں کی دنیا کا جھومر تھا، وہ میرا غرور تھا، میرا تکبر تھا، میرا گھمنڈ تھا۔ تو شوہر نے کہا تھا لا بلا کر کے لا کون ہے تیرا غرور، تیرا تکبر، تیرا گھمنڈ؟ تو کہتی ہے میں ابھی جاتی ہوں، چلی گئی رات کے سناٹے میں، چلی گئی نظام الدین اولیاء کی خانقاہ کے قریب۔ نظام الدین نے بیٹی کو دیکھا تو تیز قدموں سے بیٹی کی طرف گئے، کہا بیٹی بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ ارے تم تو پانی لینے بھی نہیں آتی تھی، لیکن آج کیسے
سے آ گئی ہو تو کہا بابا بات بہت آگے پہنچ گئی ہے، میرے شوہر کو میرے اوپر شک ہو گیا ہے، میرے شوہر نے میرے اوپر شک کر لیا ہے، وہ مجھے بدچلن بتا رہا ہے، وہ مجھے فاحشہ بتا رہا ہے، وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے میری عزت کو پامال کر دیا، میری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ اے بابا جان، تم تو بڑے دیالو ہو، کچھ دیا کیجئے۔ اے مہاراج، تھوڑی سی کرپا کیجئے، آج میری لاج تمہارے ہاتھ ہے، میری لاج کو بچا لیجئے۔ نظام الدین نے کہا تھا بیٹی تیری لاج اگر میرے ہاتھ ہے تو تیری عزت کو پامال ہونے نہیں دوں گا۔ جیسے کہ نظام الدین اولیاء دوسری مرتبہ اس کے گھر پہ پہنچے، بیٹی نے اپنے شوہر سے کہا تھا دیکھ لے میرے سر کے تاج میرا غرور آ گیا ہے، دیکھ لے میرے سر کے تاج میری جبین عقیدت کا جھومر آ گیا ہے، جس سے میں رات کے سناٹے میں بات کر رہی تھی وہ کوئی اور نہیں نظام الدین اولیاء ہے۔ جب اتنا کہا تھا تو وہ شوہر جو اٹھ کر کے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، جو ابھی تک تخت پہ پڑا تھا، اب نظام الدین کے اوپر چہرے پر نظر پڑتی ہے تو ابھی تک پڑا تھا ایک دم اٹھ کے کھڑا تھا، اور اٹھ کے کھڑے ہو کے پروردگار عالم نے اس کی زبان کے اندر وہ طاقت پیدا کر دی جو بول نہیں سکتا تھا، بولنے لگا، کہنے لگا ہے میری بی بی جو خواب میں کوئی جو میرے 3 دن سے خواب میں آ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی دلی کا نظام تھا، یہ مجھے پانی بھی پلاتا تھا اور میرے بدن پہ اپنے ہاتھ کو لگاتا تھا، مجھے شفا ملتی چلی جا رہی تھی، قدموں میں گر جاتا کہ نظام الدین اولیاء کے، کہتا کہ نظام الدین اب مجھے کلمہ پڑھا لیجئے اور داخل اسلام کر لیجئے۔ اے دلی کی یہ نظام الدین کے دلی کی شان ہے، تبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا ایسی بلند ہو کہ میناروں پہ جائیے، ایسی بلند ہو کہ میناروں پہ جائیے، اٹھ کر زمین سے چاند ستاروں پہ جائیے، کامیابی جو چاہتے ہو تو میرا مشورہ سنو، اللہ کے ولی کے مزاروں پہ جائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ کا بہت بڑا بزرگ آرام کر رہا ہے، جس کی نشست کے جس کی آل میں پیدا ہونے والی ذات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، حضور شاہ سیدی سرکار سید وزیر میاں علیہ الرحمہ، جن کی تربت شریف جن کی مزار شریف ڈھکنی کے اندر موجود ہے۔ آپ بہت بڑے قسمت والے، وہ سید کا معنی ہی سردار کا آتا ہے۔ ہمارا دنیا کے اندر کوئی بھی لیڈر ہو، قائد ہو، رہنما ہو، رکھوالا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن صحیح بات تو یہ ہے، سچائی اور حقیقت پہ مبنی بات یہی ہے کہ اگر ہمارا کوئی قائد ہے، اگر ہمارا کوئی سردار ہے، اگر ہمارا کوئی لیڈر ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ سرکار کی اولاد ہے، جس کی رگوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون روا دوا ہے، بس وہی ہمارے اماموں کی زینت ہے، وہی غوث پاک کی اولاد آپ کی بستی کے قریب آرام فرما ہے، اور اسی کا صدقہ آپ لوگ کھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو فیضان وزیری سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ آخری بات یہ اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے، وہاں گرنے والے جہاں سبلتے ہیں۔ غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہو، آج غوث اعظم یہاں موجود ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور غوث اعظم تو پوری دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی رائی کے دانے کو اپنی ہتھیلی پہ دیکھا کرتا ہے۔ آج ہم نے اپنی بستی کے اندر حضرت مولانا شرافت صاحب قبلہ کے شانے سے شانہ ملا کر، حضرت سیدی سرکار شباب میاں صاحب قبلہ کے کاندھے سے کاندھا ملا کر، آج جو پروردگار عالم کے پیارے محبوب کے پیارے بیٹے، لاڈلے بیٹے غوث اعظم کے ذکر کو اپنی بستی میں سجایا ہے، تو میرے غوث اعظم نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کس طریقے نے کس طریقے سے کس انسان نے میری محفل میں حصہ لیا ہے۔ سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں، اگر کھمپورہ کے اندر میرے غوث کی محفل سجی ہے تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر غوث اعظم کی محفل سجا کرتی ہے۔ ایک آپ جانتے ہیں جہاں میرے غوث پاک کا مزار ہے، اس سرزمین کو کوئی اور نہیں بغداد معلیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بغداد کی مقدس زمین ہے، اور بغداد کا ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کا ایک وزیر ہے، اس وزیر کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے محل کے اندر غوث پاک کی محفل کو سجاؤں، اپنے محل کے اندر غوث اعظم کے میلاد کو سجاؤں۔ جب اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، وزیر نے کہا اے بادشاہ سلامت، میں تم سے ایک مشورہ کرنا چاہتا
چاہتا ہوں, میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا بتاؤ وزیر کیا کہنا چاہتے ہو. تو وزیر نے کہا تھا بادشاہ پوری دنیا کے اندر غوث پاک کا ذکر ہوتا ہے, میں بھی اپنے محل کے اندر غوث اعظم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, اگر تم غوث پاک کا ذکر اپنے محل کے اندر کرنا چاہتے ہو تو ایک ڈیٹ کا انتخاب کر لو, ایک تاریخ کا انتخاب کر لو, ایک دن متعین کر لو, ایک ڈیٹ فکس کر لو. جب ڈیٹ فکس کر دی گئی, دن متعین کر دیا گیا, وزیر سے بادشاہ نے کہا ایک کارڈ چھپا دو, دعوت نامے چھپا دو, اور دعوت نامے چھپا کر کے بغداد کے لوگوں کے اندر تقسیم کرا دو. وہی ہمارے محل کے اندر انٹری کرے گا جس کے پاس میں دعوت نامہ ہوگا, سرٹیفکیٹ ہوگا, کارڈ ہوگا. جس کے پاس میں کارڈ نہیں ہوگا اس کو محل کے اندر آنے نہیں دیا جائے گا. وزیر نے ڈیٹ کا انتخاب کر دیا, دن متعین کر دیا, کارڈ چھپا دیے گئے, دعوت نامے چھپا کر کے بغداد کے تمام لوگوں میں تقسیم کروا دیے گئے. آج بھی ہمارے دور کا حال ہے, اگر امیر کے گھر کوئی فنکشن ہوتا ہے تو امیر کو دعوت دی جاتی ہے, غریب کو کوئی نہیں پوچھتا ہے. غریب نے اگر صبح کو کھانا کھایا ہے, شام کو کھایا ہے, نہیں کھایا ہے, کوئی نہیں پوچھتا ہے. غریب سے کوئی نہیں پوچھتا ہے. حالانکہ دیوار کے برابر میں اگر کوئی غریب رہتا ہو, یہ 3 دن سے اپنے گھر میں لنگر چلاتا ہو, برابر میں جو دیوار کے قریب پڑوس میں شخص رہ رہا ہے غریب, اس سے نہیں پوچھتا ہے تو نے کھانا کھایا ہے, نہیں کھایا ہے. اس لیے کہ اپنے مد مقابل لوگوں کو دیکھتا ہے, اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کو دیکھتا ہے, اپنی برابری کے لوگوں کی دعوت کرتا ہے. غریب سے کوئی نہیں پوچھتا ہے تجھے کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا. اسی طریقے سے بادشاہ کے وزیر نے تمام تر بغداد کے لوگوں میں کارڈ تقسیم کرا دیے, بغداد کے لوگوں میں دعوت نامے تقسیم کرا دیے گئے. اب وہ دن آ جاتا ہے, وہ ڈیٹ آ جاتی ہے جس ڈیٹ کے اندر غوث پاک کی محفل بادشاہ کے محل میں سجی ہوئی تھی. تمام تر بغداد کے لوگ آتے ہیں, تمام تر بغداد کے لوگ آ رہے ہیں ذکر غوث اعظم سننے کے لیے, بادشاہ کے محل کے اندر جا رہے ہیں. لیکن وزیر نے اپنے گیٹ کیپر سے, اپنے واچ مین سے, اپنے دربان سے, اپنے چوکیدار سے یہ کہہ دیا تھا, اے میرے چوکیدار سن لے, اندر جانے کی اجازت اسی کو دینا جس کے پاس میں دعوت نامہ ہو, کارڈ ہو, جس کے پاس میں سرٹیفکیٹ ہو. اگر دعوت نامہ نہ ہو تو اندر جانے مت دینا. چوکیدار نے کہا ٹھیک ہے, ایسا ہی کیا جائے گا. ایسا ہی ہوتا رہا. لوگ آتے تھے مین دروازے کے اندر, جیسے کہ انٹری کرتے تھے تو ان کا کارڈ دیکھا جاتا تھا. جس کے پاس میں کارڈ ہوتا تھا اندر جانے دیا جاتا تھا, جس کے پاس میں کارڈ نہیں ہوتا تھا اس کو اندر جانے نہیں دیا جاتا تھا. اسی طریقے سے لوگ آ رہے تھے, محل کے اندر جا رہے تھے. بغداد کے اندر ایک بہت غریب عورت رہا کرتی تھی, ایک یتیم بچی رہا کرتی تھی, بیوہ عورت رہا کرتی تھی, جس کے بدن پہ پھٹا ہوا لباس رہتا تھا, جس کے پیروں میں ٹوٹی ہوئی چپلیں رہا کرتی تھی. وہ غوث اعظم سے سچی محبت کیا کرتی تھی. ارے امیروں کی محبت میں لالچ شامل ہو سکتا ہے, امیروں کی محبت میں کہیں نہ کہیں مکر اور فریب شامل ہو سکتا ہے, لیکن غریب کی محبت خالص سچی محبت ہوا کرتی ہے. ایک غریب عورت تھی جو عبد القادر غوث اعظم سے سچی محبت کیا کرتی تھی. اس کو پتا چلا کہ غوث اعظم کی محفل بادشاہ کے محل کے اندر سجی ہوئی ہے, تو اپنی ننھی سی بچی کا ہاتھ پکڑ کے ڈنڈے کا سہارا لے کے بادشاہ کے محل کے قریب جاتی ہے اور گیٹ کے قریب میں جا کر اندر جانے کی اجازت مانگتی ہے. لیکن گیٹ کیپر اس کو اندر جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے, واچ مین اس کو اندر جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے, واچ مین اس کو اندر جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. غریب عورت جس کے بدن پہ پھٹا ہوا لباس تھا, چہرہ گرد آلودہ تھا, بال بکھرے ہوئے تھے, پیروں میں ٹوٹی ہوئی چپلیں تھی, اس غریب عورت نے برجستہ رو کر کے کہا تھا, وزیر کے دربان سن لے, مجھے اندر کیوں نہیں جانے دے رہا ہو. ارے جتنا پیار غوث اعظم امیروں سے کیا کرتے ہیں اتنا غریبوں سے بھی تو کیا کرتے ہیں. جتنا بغداد کے دولہ امیروں کے ہیں اتنا غریبوں کے بھی تو ہیں. تو مجھے اندر جانے کی اجازت کیوں نہیں دے رہا ہے. تو وزیر کے دربان نے کہا تھا, غریب عورت سن لے, تیرے بدن سے غربت کی بو آ رہی ہے, تیرے بدن پہ پھٹا ہوا لباس ہے, ٹوٹی ہوئی چپلیں تیرے پیروں میں ہیں. اگر تیرے پاس کارڈ ہوتا تو اندر جانے دیتا, تو تیرے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو اندر جانے نہیں دوں گا. اس لیے کہ اگر میرے وزیر کی نظر تیرے پھٹے ہوئے لباس پہ پڑ گئی, بادشاہ کے محل کے اندر تو علی شان کارپیٹ بچا ہوا ہے, علی شان فرش بچا ہوا ہے, تو اپنے گندے کپڑے لے کر, تو اپنی ٹوٹی ہوئی چپلیں لے کر اندر جائے گی تو بادشاہ کو لوگوں کے سامنے شرمندگی ندامت اٹھانی پڑے گی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
مجھے وہ اپنے اس محل کے اندر سے نوکری سے نکال دے، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، تجھے اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ تو غریب عورت نے رو کر کے کہا تھا، دربان سن لو، غوث اعظم کا ذکر سننے کے لیے کون سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ غوث اعظم کا ذکر سننے کے لیے کون سے دعوت نامے کی ضرورت ہے؟ جب اتنا غریب عورت نے کہا تھا تو اس کی آواز اس کی زبان سے نکلی تھی اور بغداد کے گنبد غوث اعظم سے ٹکرا گئی تھی۔ ننھی سی بچی یہ تمام تر باتوں کو اپنی ماں کی دیکھ رہی تھی، دربان نے دھکے دے کر کے باہر نکال دیا تھا، زمین پہ گھسیٹ کے اس کو دروازے کے دور چوکیدار نے کر دیا تھا۔ بچی اپنی ماں کی یہ باتوں کو، یہ تمام تر ماجرے کو، منظر کو ملاحظہ کر رہی تھی۔ بچی نے اپنی ماں کے ہاتھ کی کلائی کو پکڑ کے کہا تھا، میری ماں، جب غوث اعظم اس امیر کے محل کے اندر جا سکتے گئے تو اگر ہمارا عشق سچا ہوگا تو میرے غوث اعظم ہماری ٹوٹی ہوئی کٹیا میں، ٹوٹی ہوئی جھوپڑی میں بھی آ سکتے ہیں۔ اے میری ماں، جب عبد القادر اپنے 70 مریدوں کے یہاں افطار کرنے کے لیے جا سکتے ہیں تو اس بادشاہ کے محل میں اور مجھ غریب کی ٹوٹی ہوئی جھوپڑی میں بھی آ سکتے ہیں۔ اے میری ماں، چلو ہم ٹوٹی ہوئی جھوپڑی کے اندر اپنے غوث کا ذکر کریں گے، میں غوث اعظم کی شان بیان کروں گی، تم سننا اور سن کر کے سبحان اللہ کی ضرب لگانا۔ جب غوث اعظم اس کے محل میں آئیں گے تو میری ٹوٹی ہوئی جھوپڑی کے اندر بھی آئیں گے۔ بچی کی بات کو سن کے ماں اپنی ٹوٹی ہوئی کٹیا میں، ٹوٹی ہوئی جھوپڑی کے اندر چلی جاتی ہے، اپنے پھٹے ہوئے دوپٹے کو ایک جگہ صاف کر کے اپنی کٹیا کے اندر بچھا دیتی ہے اور بچھانے کے بعد میں بیٹی کو کھڑا کر دیتی ہے۔ بیٹی غوث اعظم کی منقبتیں پڑھتی جا رہی ہے، غوث اعظم کے فضائل بیان کرتی جا رہی ہے، غوث اعظم کی شان بیان کرتی جا رہی ہے، اور یہ غریب عورت غوث اعظم کی شان سن کے سبحان اللہ کی ضربیں لگاتی جا رہی ہے۔ اچانک اس عورت کی نظر اپنی ٹوٹی ہوئی جھوپڑی کے مین دروازے، صدر دروازے کی دہلیز پہ پڑتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ دروازے پہ کوئی اور نہیں بلکہ بغداد کا دولہ ولایت کا شہنشاہ اس کے دروازے کی دہلیز کو چوم رہا ہے۔ جب اتنا دیکھا تھا عورت نے تو کہا تھا، عبد القادر غوث اعظم، تم مجھ غریب کی دہلیز کو کیوں چوم رہے ہو؟ تو غوث اعظم نے کہا تھا، اسلام کی شہزادی سن لو، میں اس لیے تیرے دروازے کی دہلیز کو نہیں چوم رہا ہوں کہ تم میری فضائل بیان کر رہی ہے، بلکہ تم میرے نانا جان کی جو نعتیں پڑھ رہی ہے تو نانا کا نواسا غوث اعظم ہی نہیں بلکہ میرے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت بھی آئے ہوئے ہیں، شمع بزم ہدایت بھی آئے ہوئے ہیں، نوشغل بزم جنت بھی آئے ہوئے ہیں، کعبے کے بدر الدجا بھی آئے ہوئے ہیں، طیبہ کے شمس الدہا بھی آئے ہوئے ہیں، اور مصطفیٰ کے آنے پہ جب پاکستان کے پیر نصیر الدین نصیر کی نظر پڑتی ہے تو پاکستان کی مقدس زمین سے پکارتے ہیں، شاہان جہاں کے لیے شرمائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے قضا آئے ہوئے ہیں، جنت کی فضائیں اسے بہلا نہیں سکتی جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں، بن جائے کہ محشر میں نصیر تری بگڑی سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ